अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो आपको पता है इस वक्त सबकी नजरें चौथे टी20 मैच पे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको पता है इस वक्त अजलान शाह हॉकी कप की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का स्क्वाड जो है उसका ऐलान हो चुका है। टीम ने 2 मई को मलेशिया के लिए रवाना भी होना है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपको पता है टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए। और ऑल्समैन की बात करें चाहे बाकी मामलात की बात करें तो आपको पता है इस वक्त तो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन भी कर चुके हैं। एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी वहां से आ रही हैं हॉकी से। और अगर अजलान शाह की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान के लिए। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त हुई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कल भी आपको पता है तीसरा मैच ओडीआई खेला गया था। अनफॉर्चुनेटली एक एंड पे लगा कि शायद 300 प्लस स्कोर करेगी वेस्ट इंडीज की टीम, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था। लेकिन बैटिंग के अंदर वही आपको फ्लॉज नजर आते हैं। जो इंटेंट की बात हम मेंस में करते हैं वहीं आपको वुमेन्स टीम के अंदर आपको इंटेंट की कमी नजर आती है। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टी20 जो खेली है एज कंपेयर टू। अगर 50 ओवर्स की बात करूं तो पाकिस्तान टीम ने ज्यादा 50 ओवर्स के मैचेस नहीं खेले। और इसके साथ साथ अगर ये भी कहा बल्कि शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो टीम है वो जो चैंपियनशिप थी ओडीआई की उससे भी बाहर हो चुकी है 3 शिकस्त के बाद। ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है क्योंकि आपने इसके बाद बड़ा तगड़ा इंग्लैंड का टूर करना है पाकिस्तान वुमेन्स ने। और वहां पर इंग्लैंड कंडीशंस में इंग्लिश टीम को हराना आसान नहीं होगा पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए। वो टेस्ट स्क्वाड बड़ा तगड़ा भी आपको पता है इंग्लैंड का है। और उसके अलावा वनडे की भी बात करूं बड़ी तगड़ी साइड आपको नजर आती है। अगर बात करें एशियन वॉलीबॉल लीग की तैयारियों के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप इस वक्त जारी है, जहां पर इवेंट की बात करें 11 से 17 मई तक इस्लामाबाद में खेला जाएगा। भारत की शिरकत जो है वो फिर भारत की बल्कि जो शिरकत है वो भी तवक्को है कि वो शायद देखने वाली बात है, बड़ी न्यूज़ होगी अगर यहाँ पर इंडिया खेलने आता है। लेकिन अगर वॉलीबॉल की बात करूँ आपको पता है ब्राजीलियन कोच तो पाकिस्तान टीम को इस वक्त छोड़ के किसी और मुल्क जा चुके हैं। न्यू कोच यहाँ पर हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल की। अगर रिसेंटली परफॉर्मेंस की बात करूं तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको पाकिस्तान मेंस की नजर आई थी। देखने वाली बात है कि जो नया कॉम्बिनेशन और जो नया कोच यहाँ पर पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन लेके आई है वो किस तरीके से पाकिस्तान की ड्यूटी जो सर अंजाम देते हैं। अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तानी खातून बॉक्सर रोमा यूसुफ की, जिन्हें थाईलैंड में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने प्रोफेशनल फाइट के अंदर थाईलैंड की बॉक्सर को शिकस्त दी है। 4 राउंड्स के मुकाबले में सिर्फ 2 राउंड्स में जीत लिया उन्होंने। बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। हम हमेशा बात करते हैं स्पोर्ट्स 360 के प्लेटफॉर्म से कि हम उन स्पोर्ट्स को हाईलाइट ज्यादा करते हैं कि जिनको अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। पाकिस्तान ने हर स्पोर्ट्स के अंदर अपना लोहा मनवाया, चाहे बॉक्सिंग की बात करें। लेकिन सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि अगर फील्ड की बात करें पार्टिसिपेशन की अब आपको नजर आती है। जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, वुमेन की बात करें तो वुमेन आपको स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करती हुई आपको नजर आती है। लास्टली अगर बात करें तो टेनिस की आलमी नंबर 1 खिलाड़ी 24 मरतबा के रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम फातेह खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रवां हफ्ते शुरू होने वाले मैड्रिड ओपन में हिस्सा नहीं लेंगे। रवां साल उन्होंने 4 टूर्नामेंट्स खेले और चारों हार गए थे। वो ये बड़ी आपको पता है इस वक्त झटका भी था, फिर इंजरी का भी उनको रहा है इशू इसके अंदर। नोवाक जोकोविच की बात करें वन ऑफ द फाइनेस्ट लेजेंड्स ऑफ द गेम। सब उनको आपको पता है कि देखना भी चाहते हैं, लेकिन जो इंजरी एक प्रोन उनका पीरियड रहा है वो भी एक बहुत बड़ा जो सा उनका मसला रहा है कि कंटिन्यूटी की अगर बात करें। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा इस वक्त अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हॉकी की बात करें, रिवाइवल की बात करें तो बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बार बार बात होती है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल जो हॉकी लीग है उसको वापस स्टार्ट होना पड़ेगा। हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन की बात करें, ओलंपिक की बात करें, चाहे एशियन चैंपियन की बात करें, अजलान शाह की बात करें, ऐसे बहुत से टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान हॉकी ने बहुत साल राज किया। अनफॉर्चुनेट है कि डाउनफॉल पाकिस्तान हॉकी का बड़ा बुरा रहा, लेकिन वापस अब आपको स्लो एंड स्टडी हॉकी जो है वह नजर आती है उठते हुए। इस वक्त मुझे दोनों स्टूडियोज में गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनको एंकर भी आप देखते रहते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। असलान खोकर में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम असलान। थैंक यू बहुत शुक्रिया असलान भाई आपका। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं मौलिक खुर्रम शहजाद साहब, हमारे शो का हिस्सा भी हैं, आप देखते भी रहते हैं। इनको साथ साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट एनालिसिस भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। थोड़ा सा असलान भाई अगर बात पता है क्रिकेट का इस वक्त मेला है पाकिस्तान में, मेंस की बात करें चाहे वुमेन्स की बात करें, बार बार हो रही है बातें। मेंस में तो बहुत ही हो रही हैं, वो करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा हॉकी के ऊपर आए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर राज किया। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स पाकिस्तान दुनिया में जानी जाती थी। अच्छी बात कि कुछ मामला तय हैं और खास करके अब जब अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान रिवाइवल की बात करूं तो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 2012 और 13 और 14 ये 3 साल पाकिस्तान हॉकी के लिए कदरे बेहतर रहे। और उससे पहले पाकिस्तान हॉकी सुहेल अब्बास लास्ट लेजेंड थे, फिर सकलैन आए, शकील अब्बासी आए,
ٹھیک ہے اولمپئنز آئے لیکن وہ نام پیدا نہیں کر سکے جو شاید ایک گیم کوالٹی کو لے کر سہیل عباس کا نام تھا. لاسٹ لیجنڈ میں اگر انہیں کہتا ہوں, اس ایرا کے بھی لاسٹ لیجنڈ ہیں جنہیں لوگ جانتے بھی ہیں. پھر ہاکی کے پلیئرز کے نام لوگ بھولتے گئے, اس میں پاکستان ہاکی کی کوالٹی گیم ہوا کرتی تھی. 84 میں ہم راج کر رہے تھے, 90s میں ہم راج کر رہے تھے, یکے بعد دیگرے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلتے ہیں, ورلڈ کپ جیتتے ہیں. 94 میں لاسٹ ہم نے ایک بڑی ون لی, اور اس کے بعد وہ بھی شہباز سینئر کی قیادت میں, اور بڑے زبردست اس کے اندر جو پلیئر ہمارے وسیم فیروز, شہباز سینئر اور شہباز جونیئر اور بڑے بڑے دیگر پلیئرز جن کا میں نام لے سکتا ہوں. وہی لاسٹ ٹیم تھی لیجنڈز کی جن کے نام لوگ جانتے بھی ہیں, جنہیں ہم نے دیکھا بھی. اس سے پہلے شہناز شیخ صاحب, دا میجک مین, سمیع اللہ صاحب, دا فلائنگ ہارس, جن کو خطاب ملتے تھے. اب یہ خطابات بھی ختم ہوتے گئے. آہستہ آہستہ ہاکی کی جگہ کرکٹ نے لے لی, کرکٹ پر فوکس ہو گیا, لوگ کرکٹ کی جانب جانے لگے. اور اس میں بہت بڑا قصور ہم سب کا مل کر ہے کہ شاید جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کو ہمیشہ میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہر گیم پر بات کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. ہم نے کچھ کوشش کی, آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ہاکی پر بات کریں, لیکن کنونشنل میڈیا میں اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے, آپ کو دکھائی دیتی ہے. پھر یہ ایک بڑی ریزن ہوتی ہے, جب آپ پروجیکشن نہیں دیتے اپنے قومی کھیل کو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی طرف بچوں کا رجحان بھی نہیں ہوتا. اب بچوں کا رجحان شروع ہوا جب 2012 کے بعد تھوڑی سی بہتری آئی, عرفان آیا, شکیل عباسی آئے اور سکلین وغیرہ آئے, کھیلے اچھا, انڈیا میں جا کے ان کو ہرایا, اور پھر انڈینز کو اس سے بڑی پرابلم اٹھی, انہوں نے پابندیاں لگوانے کی کوشش, تو وہ ایک پاپولر گیم ہوئی کہ پاکستان ہاکی نے کمال کام کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک لمبا ایرا آتا ہے, خاموشی کا ایرا آتا ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے شہناز شیخ صاحب, اس سے پہلے شہباز سینئر صاحب, میں خود اس نصیر بندہ ہاکی کیمپ کا حصہ رہا, وہاں گیا, ان کے ساتھ پروگرامز بھی کیے, ملے بھی. تو جب ہم نے دیکھا تو پلیئرز کا ٹیلنٹ دیکھا, اس میں سے کئی پلیئر ایسے تھے جو ڈپارٹمنٹ کے بغیر تھے, اور زیادہ تر پلیئرز میں کہوں, اور کچھ پلیئرز ایسے, اگر میں کہوں 40% حصہ ڈپارٹمنٹل پلیئرز کا تھا, 60% ڈپارٹمنٹ کے بغیر تھا. آبویسلی جب ڈپارٹمنٹس بند ہوئے تو بڑا مسئلہ ہوا پلیئرز کے لیے, ان کے روزگار کا. اور پھر یہ بریڈ اینڈ بٹر ہے کھلاڑی کا, آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, کھلاڑی بغیر پیسوں کے تو کھیلے گا نہیں, اس کو بھی اپنا گھر چلانا ہے, اس کے ساتھ پیٹ لگا ہے, تو وہ بیچارے وہاں پر کام. لیکن جو ڈپارٹمنٹل پلیئرز تھے ان کی کوالٹی اس پلیئر سے بہت الگ اور بہتر تھی. اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ اور ڈومیسٹک ہاکی کا حصہ ہے. ڈومیسٹک میں ہاکی کیا ہوتی ہے, صرف ڈپارٹمنٹ کھیل لیتے ہیں. اب ویسے ڈومیسٹک ہاکی کا تو نام و نشان بڑا ختم ہو رہا تھا. اب جا کے میں یہ کریڈٹ دوں, اگر ایک 10 سے 12 سال کے اس جمود والے پیریڈ کے بعد حیدر کو یہ کریڈٹ دوں گا, جو ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری رہے, آن اینڈ آف آتے جاتے رہے, پھر ان کو ہٹا دیا گیا, وہ پھر آ گئے. حیدر نے ایک اسپانسر لیا پاکستان ہاکی کے لیے, خود سے محنت کی, بھاگ دوڑ کی, اور پھر حیدر نے ذرا آگے بڑھا. اس نے لڑکوں میں جان پھونکی, چونکہ خود بہت شاندار پلیئر تھے حیدر, اور سہیل عباس انہی کی لڑی کا پلیئر ہے. اسلام بھائی, جو آپ نے بات کی اس کو میں کنٹینیوٹی بھی چاہوں گا, لیکن خرم بھائی, جب اسپانسرشپس کی بات آتی ہے, اگر میں پاکستان کی, چلیں بزنس کمیونٹی کی بات کروں, جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ریوائول ہاکی کی بات کروں, کسی بھی فٹ بال, کسی بھی اسپورٹس کی بات کروں, ادر دین کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے مارکیٹنگ کمپنیز کو, وہ ہوتا ہے پروجیکشن کی بات ہوتی ہے. پاکستان کا نیشنل کھیل, میں نے کہا نا پوری دنیا میں ہم نے راج کیا, آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, آپ کیونکہ خود بھی جاتے رہے دیکھنے کے لیے, ایک سے ایک ہم نے کھلاڑی پیدا کیا ہے. اسپانسرشپ پہ کمی کیوں آتی ہے؟ نہیں بالکل, دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, اسپیشلی ہاکی کے اندر. جس طرح سے قومی کھیل ہے ہاکی, اور کافی زوال پذیر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 94 کے اندر پاکستان چیمپئن بھی رہا, پاکستان 4 دفعہ چیمپئن بھی رہا, اور بڑے ریناؤنڈ پلیئر پاکستان نے پروڈیوس کیے. دیکھیں اسپیشلی آپ کو یاد ہے محمد شہباز سینئر تھے, جس طرح سے کھیلتے تھے, ڈریبلنگ کرتے ہوئے بال کو لے کے جاتے تھے. محمد طاہر تھے, پھر اس کے علاوہ آپ کے منصور تھے, وہ تو اللہ ان کو ون آف دا بیسٹ گول کیپر تھے, اور ان کا بہت بڑا کردار تھا 94 کے ورلڈ کپ جتوانے میں. انہی کا تھا جس طرح سے انہوں نے پلینٹی اسٹروک روکا. اور پھر صحیح انہوں نے کہا کہ دیکھیں اپنا سہیل عباس جو ہے ون آف دا بیسٹ جو ہے لاسٹ لیجنڈ تھے, اور وہ آپ کے جو ہے پلینٹی کارنر اسپیشلسٹ تھے. حالانکہ لوگ جو ہے جان بابو لینڈگر کو زیادہ یاد رکھتے ہیں, حالانکہ زیادہ کنٹریبیوشن دیکھا جائے تو سہیل عباس کی تھی. پھر اس کے علاوہ اگر پاسٹ ایرا میں جائیں تو اس کے اندر بھی کافی سارے نام جیسے پروڈیوس ہوئے, کلیم اللہ ہوئے, فلائنگ ہارس وغیرہ تھے, یہ کھلاتے تھے, شہناز شیخ وغیرہ, پھر آصف باجوہ وغیرہ تھے, محمد سکلین تھے, پھر محمد وسیم تھے. تو یہ ان کی سب لوگوں کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن تھی. پھر اس طرح سے پاکستان کی ٹیم, حالانکہ دیکھیں اذلان شاہ میں جاتی تھی, ہمیشہ پاکستان کی ٹیم ہاٹ فیوریٹ ہوتی تھی. پاکستان اس دفعہ تھوڑا لیک
لیک کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی خاص کر جو جب سے یہ فیڈریشنز بنی ہیں اس کا کافی زیادہ ایشو بھی ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کل تھوڑا سا اس کے اوپر ایک نوٹس بھی لیا گیا ہے, اور 25 کو جو ہے ان کو اسلام آباد میں کال بھی کیا گیا رانا مشہود صاحب نے. تو ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہوں گی لیگل میٹرز کے حوالے سے, وہ چیزیں ٹیکنیکل جو بھی چیزیں ایک اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے خرم بھائی بات کی نا کہ ایٹ لیسٹ واپس پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کو ریوائیو کرنے کی. اسلان آپ تھوڑا سا بات جب سپانسرشپ کی بھی کر رہے تھے, اگر میں آپ کو پتہ اگر اسلان شاہ کی چلیں بات کریں, 3 دفعہ پاکستان چیمپئنز رہا اسلان شاہ کا, 6 دفعہ بلکہ رنرز اپ رہا, 3 دفعہ چیمپئن رہا پاکستان. جب ریوائیول کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں, جسٹ ناٹ ہاکی, اینی اسپورٹس ان پاکستان, اب آپ کو وہ ماڈل دیکھنا پڑے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, جس کو PPP کہتے ہیں آپ. پوری دنیا اب اس کے اوپر چلتی ہے کیونکہ وہ لوڈ نہیں ڈالتا کسی بھی اپنا, آپ کر لیں کہ کسی بھی باڈی پہ. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ابھی بھی گورنمنٹ فنڈ کا انتظار کرتے ہیں. گورنمنٹ دیتی ہے فنڈ, ایسا نہیں کہ نہیں دیتی, گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے. اگر ہاکی کی میں بات کروں تو سندھ گورنمنٹ نے 10 کروڑ کی ایک بہت بڑی رقم ہے جو دیتی رہی ہاکی کو, اس پر کام اس طرح سے ہو نہیں پایا انفارچونیٹلی. پھر ہماری فیڈرل گورنمنٹ اپنے بجٹ میں سے دیتی ہے, جو PSB کے تھرو جاتا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کے تھرو, وہ بجٹ بیسک منیمم ہو لیکن دیتے ہیں. کب تک آپ دنیا بھر میں, آپ کے سامنے ماڈل ہے کرکٹ بورڈ کا, پاکستان کرکٹ بورڈ فنڈ نہیں لیتا گورنمنٹ سے, بالکل نہیں لیتا, الٹا ٹیکس پے کرتا ہے, ہیوی ٹیکس پے کرتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کمال کیا کیا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود کو ایک برانڈ بنایا, خود کو ایک باڈی بنائی. پاکستان کی ایلیٹ اسپورٹس باڈی ہے, ایلیٹ اسپورٹس باڈی ہے, اور واحد باڈی ہے جس کو کسی سے مدد کی ضرورت نہیں, بلکہ اس نے ہاکی کا ایک ٹائم پہ بڑی مدد کی, پیسے بھی دیا ہاکی کو. پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پروموٹ کیا. آج پاکستان اسپورٹس بورڈ کا کوئی ایونٹ لے لیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی ایونٹ لے لیں PCB کا, اس کے اندر اسپانسرز لائن لگا کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ اپنے پلیئر پر انویسٹ کیا ہے. کھلاڑی ہی آپ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. آج آپ بابر اعظم کی بات کرتے ہیں, رضوان کی بات کرتے ہیں, شاہین کی کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ وسیم, وقار اور دیگر باتیں کرتے ہیں. کون تھے یہ سارے؟ یہ پلیئرز تھے. پلیئر آپ کا فیس ہوتا ہے, پلیئر پر انویسٹ کیا, پلیئر کو برانڈ بنایا تو اسپانسرشپ آ گئی. ہمارے یہاں ہاکی کے برانڈ ہوتے تھے, ذکر کر دیا انہوں نے بہت سارے پلیئرز کا, لاسٹ لیجنڈ کا میں نے ذکر کر دیا سہیل عباس کا, اور اس سے پہلے شہباز سینئر, وہ تو میراڈونا آف ہاکی کہلاتے ہیں نا, ان کو تو ہاکی کا میراڈونا کہا جاتا ہے. یہ پلیئرز تھے, یہ برانڈ تھے. پھر اس زمانے میں بریگیڈیئر عاطف صاحب نے بڑا کام کیا, نور خان صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہاکی کے لیے کمال کی, انہوں نے کچھ اسپانسرز لیے. پھر ان کے پاس اس وقت لمیٹڈ اسپانسرز سے, تو انہوں نے ڈپارٹمنٹس لیے, ڈپارٹمنٹس نے پیسہ انویسٹ کیا. آپ ہاکی کے اگر پرانے میچز آج بھی نکال کے دیکھ لیں اپنے انٹرنیٹ پہ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سائٹ پہ اسپانسرز کی پٹیاں سیم ایسے چل رہی ہیں جیسے آپ کے کرکٹ میں چل رہی ہیں. اسپانسرشپ کے بغیر, اور اسپانسرشپ کا کام ہے باڈی فیڈریشن کا خود کہ وہ نکلے, اٹھے, کام کرے. یہی حیدر کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کریڈٹ ہے, اگر اس کو ٹائم ملتا ہے تو وہ کام کرے گا. شیلا رضا صاحبہ سے مجھے بہت امید ہے, کیونکہ شیلا رضا صاحبہ ہاکی کے لیے کام کر چکی ہیں 2016 سے. ہاکی فیڈریشن سندھ, کراچی, اس کے لیے کام کری, وومن ہاکی پر کام کیا, پھر پیسے بہت دلوائے انہوں نے ہاکی کو گورنمنٹ سے, وہ کام کر رہی ہیں, وہ اس کی روٹس میں کچھ نہ کچھ جانتی ہیں. اولمپئنز آج ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ لگتا ہے کہ شیلا رضا اگر رہتی ہیں, اگر وہ کام کرتی ہیں, ہمارے یہاں چونکہ بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا, لیکن اگر شیلا رضا رہتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو حیدر کے ساتھ, اور یہ جو کمبینیشن ہوگا حیدر کا جو کہ سیکٹری ہیں ہاکی فیڈریشن کے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے. اس کے ریوائیول کی جنگ کے لیے حیدر کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا برا ہوا, اور وہ خود وہ بھگت کر آئے ہیں, تو وہ کیا بہتر کر سکتے ہیں. ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے نا, جب آپ خرم بھائی بات کرتے ہیں کسی بھی سپورٹس کی بات, اگر میں کروں ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, جو ایک سپورٹس مائنڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کا کہ میں نے کس طریقے سے, میرا ڈاؤن فال ہے, میں نے کس طریقے سے اس کو اپلفٹ کرنا ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ لٹرلی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ پوری زندگی آپ ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. اب آپ کو سلو اینڈ اسٹڈی, اب آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جانا چاہیے, اور آپ کا ایک نیشنل کھیل ہے. میں خود اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ یار ہمارے پاس اسپانسر نہیں ہے, ہمارے جو پرائیویٹ اس وقت اپنا بزنسز ہیں ان کو آگے ہاتھ اپنا کرنا پڑے گا. سر میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, اویس اسپانسر آپ کے پیچھے کیوں آئے گا؟ Why sponsor is chasing بابر اعظم? Why sponsor is chasing شاہین? آپ کو فیس پروڈیوس کرنا پڑے گا نا آپ کا. جی خرم بھائی,
نہیں بالکل صحیح کہا. جس طرح سے ارسلان کھوکھر صاحب نے بھی تھوڑا سا ڈیفائنڈ بھی کیا ہے, دیکھیں پاکستان کے پاس اس طرح سے لیجنڈری پلیئر نہیں آ رہے ہاکی میں. اور دیکھیں تھوڑا سا میں کریڈٹ ضرور دوں گا لاہور قلندر کو ریسنٹ پاس میں, جس طرح سے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور تھوڑا سا کنٹریبیوشن بھی کیا پاکستان ہاکی کے اندر. انہوں نے ایک لیگ وغیرہ کرانے کے لیے تھوڑا انیشیٹو لیا, رانا عاطف صاحب وغیرہ نے. اور دیکھیں اس طرح سے پبلک پارٹنرشپ ہونی چاہیے. جس طرح سے پاکستان کے اندر کرکٹ کو کافی زیادہ پذیرائی دی جاتی ہے, حالانکہ دیکھیں قومی کھیل جو ہے ہاکی ہے, اور دنیا میں جو ہے موسٹ فیمس جو ہے پاکستان کی ہاکی رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایشین اسٹائل کے حوالے سے جس طرح سے کھیلتے تھے اور ہر بندہ جو اس چیز کو کاپی کرتا تھا. اس دن بھی جیسے لاسٹ پروگرام میں آپ سے بات ہوئی کہ دیکھ ہر ٹیم کے ساتھ جو ہے آج کل نا ویڈیو انالیسز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹیم کے حوالے سے اسٹریٹجیز وغیرہ کو دیکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, اس کے اوپر ورک کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو اپوننٹ ٹیم ہے اس کے اندر ان کی کیا اسٹرینتھ ہے, ان کی کیا ویکنیس ہے, پھر اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. دیکھیں کس طرح سے کمبینیشن ہو جاتے ہیں. جس طرح سے دیکھیں فٹ بال کے اندر بھی ڈفرینٹ کمبینیشنس ہوتے ہیں, تو ہاکی کے اندر بھی ہاکی کے اسٹائلس کے اندر بھی ایشین اسٹائل ہے, یورپین اسٹائل ہے, ان کے ڈفرینٹ کمبینیشن اپلائی کیے جاتے ہیں. پھر تھرو اینالسٹ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپوننٹ ٹیم کے اوپر حاوی ہونا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا, لیکن آل دا بیسٹ, کیونکہ ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میرے لیے اور خاص کر کے لٹرلی جتنے بھی اس وقت ینگسٹرز اس کو فالو بھی کر رہے ہیں ہاکی کے اندر, آپ کو بہت بے پناہ ٹیلنٹ آپ کو ملتا ہے. ہم لوگ بیک اپ بھی کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کو. اللہ کرے کہ پاکستان ٹیم آپ کو ڈفرنٹ کلر کے اندر نظر آئے. جو کہ پاکستان ٹیم جانی جاتی تھی ہاکی کی دنیا کے اندر, وہی پاکستان ٹیم آپ کو واپس لوٹی ہوئی نظر آئی ہاکی کی دنیا میں. تھوڑا موو آن کریں گے. پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز بڑا امپورٹنٹ آپ کو پتا ہے سیریز تھی, یہ چیمپئن شپ کا حصہ تھا, کیونکہ آئی سی سی بھرپور کوشش کر رہا ہے, چاہے مینس کی بات کریں وومنس کی بات کریں, کہ کچھ نہ کچھ چیمپئن شپس جو ان کو آرگنائز کر کے تو ایک چام اس کو واپس برقرار رکھا جائے. ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اسلام بھائی, مجھے پتا ہے کہ بہت کم پاکستان نے T20 کل سنا بھی کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتی ہیں, بہت کم T20 پاکستان نے بہت زیادہ T20 کھیلے ہیں ایز کمپیئر ٹو ODI کرکٹ, لیکن مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنی بری شکست ہمیں ہوگی انفارچونیٹلی. اچھا دیکھیں تھوڑا سا نا آپ اپنی کرکٹنگ سیٹ اپ پر تھوڑی نظر ڈالیں. ویس ہمارے پاس ڈومیسٹک اسٹرکچر لڑکوں کا ہی بڑا کمزور ہے مین کرکٹ کا, تو فیمیل کرکٹ کے لیے ڈومیسٹک اسٹرکچر بہت کمزور ہے. اگر کوئی لڑکی ٹیم سے باہر ہو جاتی ہے پرفارمنس سے, اس کو یہاں پر 8-9 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ڈومیسٹک کا کوئی میچ ہو, میں اس میں کھیلوں, اپنی پرفارمنس دوں. جب ایریا کی ریٹائرمنٹ ہو, اتنا بڑا نام ہے ثنا ہمارے پاس. ثنا اگر اپنے آپ کو ریوائیول کرنا چاہتی تھی, یا ڈومیسٹک ہی نہیں ہو رہی تھی, ثنا کھیل سکتی تھی کرکٹ. ثنا اگر آسٹریلیا میں ہوتی, اب جتنی بڑی وہ پلیئر ہیں وہ آسٹریلیا میں ہوتی, تو آپ دیکھتے وہ لیجنڈری, ون آف دا لیجنڈری. ہمارے پاس ندا ڈار ہے, ہمارے پاس عالیہ ریاض ہے, ہمارے پاس ڈیانا ہے, ہمارے پاس بہت سارے, فاطمہ ثنا ہے, ڈیانا, بہت سارے نام ہیں. سب بسمہ معروف, سب لڑکیاں بہت اچھا کھیل رہی ہیں, بہت شاندار کھیل رہی ہیں. پرابلم کیا ہے, ان کے پاس پریکٹس سیشن کے لیے ایک تو لمیٹڈ ہمارا پرابلم ہے کہ ہر شہر میں جا کے جہاں وہ رہتی ہیں وہاں وہ نہیں کھیل سکتی, اور وہاں وہ کھیل بھی لیں تو پوری ٹیم اویلیبل نہیں ہے. پھر ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ٹورنامنٹ آرگنائز ہو PCB کی جانب سے, اور پھر وہ ٹورنامنٹ کا حصہ بنے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اب اس اسٹرکچر کو تبدیل کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا, ہم لوگ جب پریکٹسز کراتے ہیں, نیشنل کرکٹ اکیڈمی بلاتے ہیں, اور پھر میچز, تو ہم T20 چونکہ شارٹ ٹرم گیم ہے, جلدی ختم ہو جاتی ہے, پھر اس پہ فوکس کرنے لگے. پھر لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح یار پیسے, ان کا بھی حق ہے پیسے کمائے. اب آ کے تھوڑے سے کانٹریکٹ میں پیسے بڑھے ہیں ان کے, لیکن ابھی بھی لڑکوں کے مقابلے میں کم ہے. اب تو انہیں ڈومیسٹک کے بھی آ کے پہلی بار کانٹریکٹس ملنا شروع ہوئے. لڑکیوں نے انٹرنیشنل لیگز کی طرف دیکھا. ہماری جو لڑکی ٹاپ کرتی تھی پہلی بار وہ کھیل رہی تھی BBL, اس میں ایک ہی نام تھا. پھر ثنا جس لیگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس لیگ میں لڑکیاں جا کے اب کھیل رہی ہیں اور بہت اچھا کھیل رہی ہیں, اس میں لڑکیاں جا رہی ہیں. تو آبویسلی پھر وہ T20 کی طرف مائل ہوئیں, اور T20 فارمیٹ کا بہت ٹھیک ہے انٹرٹیننگ ہے, لیکن نقصان یہ ہوتا ہے آپ شارٹ ٹرم گول سیٹ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ سیشن بائی سیشن جیسے ٹیسٹ یا ون ڈے میں ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے. یہ ہمارے ساتھ بہت لمبے عرصے سے مسئلہ ہو رہا ہے. اب ان کا تو قصور بھی کوئی نہیں ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے, کیونکہ دنیا بھر میں T20 کرکٹ کو پروموٹ کر رہی ہے ICC, اور ون ڈے تو ہوتی بھی تب ہے جب ورلڈ کپ ہونا ہوتا ہے, اسی 1-1.5 سال میں ون ڈے کی ونڈو نکال لیتے ہیں. پاکستان ٹیم کو دیکھ لیں, اگلا انہوں نے جو ون ڈے کھیلنا ہے وہ نومبر میں جا کے اب کھیلنا ہے, 12-13 ماہ کے بعد. آپ نے بات کی نا ونڈو کی, اگر میں بات کروں خرم بھائی, کل بھی پتا آپ کو اسی بات پہ میں بات کر رہا تھا. اگر میں دونوں ٹیمز کو کمپیئر کروں, میں T20 پہ بھی نہیں, چلو ون ڈے پہ اگر بات کرتا ہوں, جیسے آپ نے بات کی ICC پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ریوائیو کریں. ICC نے ODI چیمپئن شپ رکھی ہوئی ہے, انفارچونیٹلی پاکستان وومنس ٹیم اس سے باہر ہو چکی ہے جو ہماری پرفارمنس, جو 3 میچز ہم ہارے ہیں. لیکن میں فٹنس کو کمپیئر کر رہا ہوں. اگر میں 20 اوور کے اوپر جاتا ہوں, 30-32ویں اوور کی بات کر رہا ہوں, 33ویں اوور کی, میں اپنا تھوڑا سا کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اس کو انالیسس کر رہا تھا. پاکستانی وومنس ٹیم فٹیگ کیری کر رہی تھی, پتہ لگ رہا تھا فیلڈ کے اندر کہ جو فٹنس سے کیری آپ کرتے ہو. ویرس اگر میں بات کروں ویسٹ انڈیز ٹیم کی,
میتھیوز کی بات کروں, ان کی کیمبل جو کھلاڑی ان کی بات آپ کریں, آپ کے سامنے جو فٹنس وہ کیری کرتی ہے, پتہ لگتا ہے کہ یار وہ لمبی کرکٹ کھیلنے والی خاتون ہے. نہیں بالکل, کل بھی دیکھیں آپ سے آف ایئر آپ سے اور ثنا سے بات ہو رہی تھی اسپیشلی فٹنس کے حوالے سے. حالانکہ دیکھیں ان کی جس طرح سے ہیری میتھیوز جو تھیں اور ٹوٹلی وہی ڈفرینس تھی اس کے اندر. دیکھیں جس طرح سے انہوں نے آل راؤنڈر پرفارمنس دی پہلے میچ میں, جس طرح سے انہوں نے 140 کیے, 3 وکٹس بھی لیں, پھر دوسرے میچ میں 44 کی, اور دیکھیں تیسرے میچ میں 141 رنس کی اننگ کھیلی, 19 چوکے لگائے. دیکھیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ جو انہوں نے کیا. پھر دیکھیں اسٹیفنی ٹیلرس وغیرہ, پھر کیمبلس وغیرہ نے بہت اچھے پرفارم کیا. لگے پاکستان کے اندر دیکھیں طوبہ حسن وغیرہ نے کم بیک کیا تھا سیریز میں, انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. اور سیکنڈ میچ میں پاکستان کا دیکھیں ایک اچھا میچ ہوا, تھوڑا سا ان لکی رہا پاکستان, اس طرح فنش نہیں کر پایا. بس یہ ہے کہ کلوز مارجن کا میچ ہوا, 2 وکٹ سے انہوں نے ون کیا. پہلا اور تیسرا میچ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ڈومینیٹ کیا انہوں نے ویسٹ انڈیز نے. حالانکہ کل آپ نے ویڈیو میسیج بھی دیکھا ہے محتشم رشید کا جو ایک آیا ہے, انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کی پریکٹس بہت اچھی تھی اور پاکستان کا پول بھی جو ویمنس کا کافی زیادہ انکریز ہوا ہے. اور سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ بیفور جو ہے سیریز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے فٹنس جو ہے ٹرینر جو ہے جاوید شیخ انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, وہ ایک ایتھلیٹ بھی ہیں. جس طرح سے میں آپ کو بارہا دفعہ بتا چکا ہوں, جس طرح سے پاکستانی ٹیم کا کاکول میں لگا تھا, آلموسٹ دے آل آر دا ایتھلیٹس جو وہاں کے پاکستانی ٹیم کو کرا رہے تھے. تو اس کے اندر بھی جو جاوید شیخ صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے اوپر کافی ان کی ایجلٹی, ان کی سپیڈس وغیرہ پہ, پھر ان کے ساتھ جو حنیف ملک وغیرہ تھے انہوں نے کافی ان کی پاور ہٹنگ وغیرہ پہ وہ ورک کیا. پھر آپ کے خود چیف سلیکٹر جو ساتھ موجود تھے, کیا نام ہے, سلیم جعفر صاحب جو ہے بالنگ کوچ وغیرہ تھے آپ کے, پھر ریناؤنڈ آپ کے توفیق عمر صاحب, انہوں نے کافی پلیئرس کے اوپر ورک کیا. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے T20 میں کافی زیادہ اچھی ہے, اور پاکستان کی 2 پلیئرز جو ہیں سعدیہ اور نشرت جو ہیں, وہ نشرت سندھو جو ہیں وہ پاکستان کی ٹاپ 5 پلیئرز میں بھی ہیں, اور ایکسپیکٹڈ یہ کہ پاکستان ٹیم اچھا کھیلے گا. دیکھیں ریسنٹلی جیسے ویمن ٹیم اسپیشلی ویمن ونگ کے حوالے سے میں بات کروں گا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے 85 پلیئرز کو جو ہے انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ دیا ہے. اور سیکنڈلی جس طرح سے یہ بھی آپ کے فیصلہ آباد کے اندر سیریز ہو رہی ہے, اس کے اندر میجورٹی جو آپ کے جو پلیئرس ہیں وہ آپ کی ایمرجنگ اور انڈر 19 کی پلیئرس ہیں. یہ جو آپ نے تھوڑا سا, کیونکہ اگر کوچ کی بات کروں, میں سن بھی رہا تھا اسلام بھائی, محتشم رشید بھائی کی بات کریں تو آپ کو پتہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی سچویٹڈ رہے ہیں, میرے استاد بھی رہے ہیں, کیونکہ لیول 2 جب میں کہہ رہا تھا فیلڈنگ بڑے اپنا فیلڈنگ جو ان سے فیلڈنگ کوچ بڑے تگڑے وہ رہے ہیں, ہی نوز دا گیم ان سائڈ آؤٹ, ان کو بہتر پتہ ہے کیا معاملہ ہے. لیکن اگر میں پاکستان وومنس ٹیم کی بات کروں, دیکھیں کنسٹرکٹڈ اگر میں کرٹیسزم کر رہا ہوں, اٹس کلیئر کہ دیکھیں جہاں پر آپ کے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ, ان کے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اچھی چیزیں وہ کر رہے ہیں. کانٹریکٹس کی بات کریں, انہوں نے یہاں تک ایک خبر آ رہی تھی کہ پاکستان سپر لیگ اگلے سال کب ہونی ہے, اسی 30 دن کے اندر اندر اناؤنس ہو جائے گا. بہت سے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پاکستان وومنس ٹیم کی PSL کروانا ہے, کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کروائیں گے آپ کو بیک اپ پلیئرز کا ایشو رہے گا, اور آپ کی جو لڑکی ہیں وہ باہر جا کے لیگ نہیں کھیلیں گی. ایک تو PSL تو بھی خیر مجھے نہیں لگتا یہ پروجیکٹ کوئی آگے چلنے والا ہے اتنا لمبا, کیونکہ اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور PSL تو مجھے نہیں لگتا, لیکن PSL کے اندر ایک ونڈو نکل سکتی ہے, جیسے پچھلی بار ہوا تھا کہ فیمیلز کے میچ کروائے جا سکتے ہیں, تو یہ ایگزیبیشن میچ ہو سکتے ہیں, وہ کروایا جا سکتا ہے, اس سے بھی بڑی تھوڑی انکریجمنٹ آتی ہے. لیکن آپ جو فٹیگ کی بات کر رہے تھے نا, کیری کریں, دیکھیں یہ آپ یورپینس کے ساتھ, ویسٹ انڈین کے ساتھ, ان کے ساتھ یا آسٹریلین کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. اب جا کر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہاں کی بھی لڑکیوں نے اپنی فٹنس پہ کام شروع کیا. ہمارے یہاں ماحول کی بھی بات ہے, کچھ ہمارے یہاں جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایسا ہے. دوسرا میں نے آپ کو کہا نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, محتشم صاحب ڈوئنگ ویری گڈ جاب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ بہت کام بھی کر رہے ہیں. پھر جاوید صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اسٹرینتھنگ پہ کام ہو رہا ہے, کنڈیشننگ, لیکن یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوگا. ویسے یہ آپ کی جو نئی پود آ رہی ہے نا انڈر 19 کی, اس پر کام کریں. یہ تو بہت کر چکی ہے, یہ اب ایک خاص سیٹلڈ اپنے فنومینا میں کھیل رہے ہیں, اور اس سے زیادہ آپ ان پہ کام کریں گے فٹنس کے مسائل آ جائیں گے, کیونکہ یہ اس سیٹ اپ سے آئے نہیں ہیں. لیکن جو جونیئر سیٹ اپ ہے نا, اس کے لیے ٹرین کریں, اس کو عادت ڈالیں بھائی, اس کو بھاگنے کی عادت ڈالیں, اسپرنٹس کی عادت ڈالیں, اس کو ایکسرسائز کی عادت ڈالیں, اس کو ڈائٹ کی عادت ڈالیں. ان کو تو جتنی عادت ڈلنی تھی ڈل گئی, ان کو تھوڑی لیٹ ہوئی, کیونکہ یہ ساری چیزیں تھوڑی وومن کرکٹ میں لیٹ آئی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جن کو آپ نے عادت ڈالنی ہے, اگر ان پہ کام نہیں ہوا, اور وہ ہوتا ہے آپ کا گراس روٹ لیول پہ, تو آپ کی اگلی بہت اچھا کھیل لے گی. اس میں آپ نے پھر بھی بڑے نام پیدا کر لیے ہیں. ندا ہے, سعدیہ کا ذکر کر رہی ہیں, عالیہ ریاض ڈوئنگ گڈ ہیں, ڈیانا بہت اچھا ہے, سدرا امین بہت اچھا ہے, مصباح ہماری اور بسمہ معروف ہماری بہت شاندار پلیئر ہیں. لیکن فٹنس لیول ہم وہ میچ نہیں کر سکتے, یہ بات فیکچول ہے. آپ جو مرضی کر لیں, ہمارے پلیئرز اس کے لیے کتنے ولنگ ہیں, ہمارے پلیئرز کی باڈی اس کے لیے کتنی ولنگنیس شو کرتی ہے, ہماری پلیئرز کی باڈی میں ایکسیپٹنس کتنی ہے, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. آپ کا اعظم خان انفٹ ہو گیا نا, آپ کا اعظم خان انفٹ ہو گیا نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی باڈی, سر جتنا آپ کی باڈی
ہمارے میل کرکٹرز کی فٹنس وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں پر آسٹریلین یا اب پڑوسی ممالک کے دیگر پلیئرز آپ کے ساتھ لگے ہوئے پلیئرز کام کر رہے ہیں فٹنس پہ, وہاں پر ہمارے میل کرکٹرز کی فٹنس نہیں پہنچی کیونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. اسی بات پہ کیونکہ یہ بات بڑی زبردست ہے. اگر میں فٹنس لیول کی بات کروں جہاں پر میں اس چیز پہ ہمیشہ بڑا اگینسٹ رہتا ہوں, ہمارے جو ایکس پلیئرز ہیں ریسپیکٹڈ جو گریٹ ہیں, ہمارا ایک ایشو ہے خرم بھائی کہ ہم لوگ, اسلام بھی آپ بھی شاید ایگری کریں گے, ہم لوگ بھاگتے ہیں پاکستان کی کوچنگ کے پیچھے, ہم بھاگتے ہیں پاکستان کی ٹیم مینیجر کے پیچھے, ہم بھاگتے ہیں پاکستان کی اسسٹنٹ کوچ یا کچھ بھی بن جائے, اسٹرینتھنگ کوچ بن جائیں, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زیادہ مارکیٹ ویلیو بھی ہے, پاکستان ٹیم ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے. اصل آپ کا گراس روٹ لیول, آپ مینس کی بات کر لیں, جو آپ بات کریں نا فٹیگ کا بھی آپ کو فٹنس لیول کا پتہ لگتا ہے کیونکہ آپ اس چیز سے گرو نہیں کر کے آتے, آپ کے مسلز گرو نہیں کرتے. وومنس ٹیم کی بات کریں انڈر 19 لیول پہ, آپ مجھے خرم بھائی بتا دیں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے فٹنس لیول پہ یا ان کا کیمپ ریگولر بیسس پہ لگتا ہو؟ نہیں بالکل, دیکھیں ہونا چاہیے. آپ صحیح اپنے اچھا ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیں ریسنٹلی جس طرح سے بیفور دا سیریز جو ہے آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر کیمپ لگا تھا, کراچی کے اندر اور انٹیریئر سین کے جو پلیئرس وغیرہ نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد لاہور کے اندر اسٹریٹن کیمپ لگایا تھا, پھر مرید کے اندر لگا تھا بیفور جو ہے مرید کے جو انڈر 19 کے یہاں ٹرائلس وغیرہ بھی ہوئے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے T20 کا ٹورنامنٹ بھی ہوا ویمنس کرکٹ کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا سیٹ اپ بھی چینج ہوا تھا کہ پچھلے جو ہے 1.5 سے 2 سالوں میں آپ کو 4 چیئرمین بھی چینج ہوئے. پھر اس سے پہلے جو آپ کا ایک ریجنل سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا, ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ختم کر دیا گیا. ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ویمن کرکٹ کے حوالے سے. جس طرح سے دیکھیں فائنینشیل طور پہ کافی زیادہ سپورٹ ہوتی ہے, جس طرح سے اسٹیٹ بینک تھی کافی ہیوی سیلریز پے کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ آپ کی ZTBL کی ٹیم ہوتی تھی, آپ کی ہائر ایجوکیشن کی ٹیم ہوتی تھی اور ڈفرینٹ ٹیم تھی. پھر ان کے ڈپارٹمنٹس کے میچز وغیرہ بھی ہوتے تھے. دیکھیں گراس روٹ تو آپ کی نرسری ہے جہاں سے آپ کے پلیئرس نے آنا ہے, پلیئرس نے آپ نے پروڈیوس ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال پہلے مینس کے حوالے سے میں بات کروں, جس طرح سے آپ کی فضل میمور کلب کرکٹ چیمپئن شپ ہوتی تھی 2017 میں بھی ہوئی, 2018 میں بھی ہوئی, اس کا میں خود بھی پارٹ رہا. جس طرح سے مور دین 70,000 پلیئرس نے پاکستان میں پارٹیسپیٹ کیا, 108 ڈسٹرکٹس جو تھے. تو اس طرح سے جو ہے اب دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے کرکٹ جو ہے, ڈپارٹمنٹ کرکٹ آپ کی گراس روٹ جو ہے یہ ہونا انیشیٹو ہے. اور سیکنڈلی دیکھیں جس طرح سے ابھی انٹر کالجیٹ ہوئی ہے رمضان کے اندر, یہ بھی بہت اچھا انیشیٹو تھا. دیکھیں اسٹارٹنگ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ہوئی, آپ کے پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں ہوئی, اس کو پورے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا چاہیے. تو اس طرح سے ہونے چاہیے. دیکھیں آپ کے پلیئرس جو ہیں اسکول سے آتے ہیں, اسکول آپ کی دیکھیں نرسری ہے, پھر آپ کے کالجز میں ہیں, پھر آپ کی یونیورسٹی کھیلتے ہیں انٹر, پھر آپ انڈر 19 کھیلتے ہیں, پھر پاکستان A کھیلتے ہیں. دیکھیں اس طرح سے آپ جو ہے ایک آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. یہ جو تھوڑا سا اسلام بھائی اس میں ایڈ آن بھی کرنا چاہوں کیونکہ اس پارٹ کا میں حصہ تھا جب ہم شو کرنے گئے, تو بات پلیئر سے ہوتی تھی, بات کوچز سے ہوتی تھی. ان کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جب آپ کالج کرکٹ کی بات کریں, اسکول کرکٹ میں پاکستان میں نہیں کھیلا, مجھے اس کا ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ یار ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر دیکھنے آپ کو آتے تھے جب اسکول کرکٹ ہوتی تھی. ان بچوں کی ایک ہی بات تھی, جب پوچھا نا کیسا محسوس کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ فیل کیسا ہے, کیسا اپنا اوبیسلی کالج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سب بچے اس چیز پہ ایکسائٹڈ تھے کہ پورا کا پورا کالج ہمیں دیکھ رہا ہے. اب 700 تعداد ہے, 1000 ہے, ایک ہیرو ہے نا, ٹیم ان کی ہیرو ہے, ان کے نقش قدم پہ بہت لوگ چلنے والے ہیں. لیکن کوچز ایک بات کرتے تھے, وہ یہی بات تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فیبلس کام کر رہا ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن اس لیول پہ 3 ڈے کرکٹ لازمی ہے. پلیز لانگر فارمیٹ کرکٹ کھلائیں تاکہ ان لڑکوں کو پتہ ہو کہ لانگر فارمیٹ پہ کیسے پرفارم. یونیورسٹی کی میچز ہوا کرتے تھے, میں نے لاسٹ میچ کی اگر وٹنس کروں تو محمد حفیظ اور مصباح جیسے پلیئر بھی وہ میچز کھیلے ہیں. یونیورسٹی میچز 3 ڈے ہوتے تھے, یونیورسٹی کے میچز انٹر یونیورسٹی. یہ بہت صحیح آپ نے پوائنٹ اٹھایا, وہ 3 ڈے میچز ہوتے تھے. تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اب جا کے کراچی میں, حیدرآباد میں اور کلب کرکٹ کا ریوائیول ہوا ہے, ریجن کرکٹ کا. میں تو یہ بہت خوش ہوں اس پہ, انٹر کالجیٹ ہوا ہے, بہت زبردست ہوا ہے. لیکن اویس میرا کہنے کا آپ سب کو یہ مطلب ہے, کیا کلب لیول پر فٹنس ڈائٹ پر کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا کلب سے اوپر ریجن لیول پر فٹنس ڈائٹ پر کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پروونشل لیول پر فٹنس اور ڈائٹ پر, یہ 2 چیزوں کی صرف بات کر نہیں ہوتا. پھر آپ آتے ہیں انڈر 17 میں, اچانک آپ پہ کام شروع ہو جاتا ہے, آپ کو عادت ہی نہیں ہوتی, آپ کے مسل کو یوز ٹو نہیں ہے آپ کا مسل. سر پھر آپ کو اس ڈائٹ پہ اپنے آپ کو آپ تو پیزا برگر کھانے والے ہو گئے نا, تو آپ کو وہ بچانے کی عادت کوئی بتانے والا نہیں ہے نا کہ یار آپ نے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا. سیلف میڈیکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ نہیں کرنا. وہ صرف باقی ایتھلیٹ پہ نہیں لگتا, کرکٹرز پہ بھی لگتا ہے, وہ اطلاق ہوتا ہے. اب جب آپ اپنی ڈائٹ اور اس پہ کام کرتے ہیں, پھر آپ تھوڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, گرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی کی وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی جو ینگر ایج میں ہوتی ہے. ہر ٹائم کے ساتھ آپ کی باڈی بھی ڈفرینٹ تغیر تبدیل کر رہی ہوتی ہے. تو اب یہ معاملات ہوتے ہیں. یا تو آپ کلب لیول پر, جیسے ہمیں کلب کے لیے ایک قوانین کی بات کریں, آیا تھا کہ جی بڑا سختی ہو گئی کلب میں, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے وسیم صاحب کے ٹائم پہ.
لیکن ہوا ایسا کچھ نہیں. اب آپ کلب کو دوبارہ ریوائیو کریں. ایک تو کلب خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے, چاہے وہ ہاکی ہو, فٹ بال ہو, کرکٹ ہو, بیچارے اپنے پیسے لگا رہے ہیں. اب ان کو حوصلہ آیا ہے کہ چلو یار کلب کرکٹ دوبارہ ریوائیو, پی سی بی کی نظر میں آئی ہے. پی سی بی نے 13-14 سال تو کلب کرکٹ دیکھی نہیں ہے, اب پی سی بی کی نظر میں آئی ہے. اب جا کے پی سی بی کو چاہیے کہ یہ جو کالجز میں اور یہاں کرکٹ شروع کیا, کھلانا مقصد نہیں ہے کہ بلائیں لڑکوں کو کھلا دیں, یہ کوئی مقصد نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. یہ بڑی کامیابی ضرور ہے کہ آپ نے اس کو ریوائیول کیا. ریوائیول مینز وہیں بتا دیں, وہیں پر ایک فارم دے دیں یار, آپ ان کو ایک ڈائٹ فارم, ایک فٹنس فارم دیں نا وہاں پہ. میرے لیے سب سے اچھی چیز وہ ہوگی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ریوائیو کیا کلب کو, لیکن اس کو سسٹمیٹکلی ایٹ لیسٹ اس کو آن لائن سسٹم ہو تاکہ ڈیٹا بیس آپ وہاں سے اٹھا سکیں. ہم نے ایک شارٹ سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. آپ کو پتا چوتھا T20 کل کھیلا جانا ہے لاہور میں. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس 360. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ورسز پاکستان ویسٹ انڈیز. آپ کو پتا ہے وومنس ٹیم اس وقت ایک سیریز بڑی امپورٹنٹ جا رہی ہے. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان جو اوڈی کی چیمپئن شپ ہے اس سے پاکستان وومنس ٹیم باہر ہو چکی ہے. 3-0 کی ہمیں شکست ہوئی. اب T20 مقابلہ آپ کو پتا ہے کھیلا جانا ہے. پاکستان ٹیم T20 میں بڑی تگڑی آپ کو نظر آتی ہے. محتشم رشید کی بات کریں تو وہ بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان وومنس ٹیم کا جو T20 میں ریکارڈ ہے وہ بڑا ایک زبردست آپ کو نظر آتا ہے. دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان وومنس ٹیم اس شکست کے بعد کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے. T20 کے اندر ایک نیا مورال, ایک نیا جذبہ آپ کو چاہیے ہوگا. اگر بات کریں اس وقت آپ کو پتا ہے والی بال چیمپئن شپ کی اگر بات کروں, اسلام آباد میں کھیلی جانی ایونٹ جو سے 11 سے لے کے 17 تاریخ تک اسلام آباد میں کھیلا جائے گا, جس میں 6 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. قزاقستان کی بات کریں, ازبکستان ہے, اس کے علاوہ سری لنکا, افغانستان اور کراکستان کی بات ہے. اور ارجنٹینا کے اس وقت کوچ جو سے پاکستان ٹیم کو وہ کوچ بھی کریں, نئے کوچ آ چکے ہیں. اسلان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں باقی سپورٹس کی. لیگ والی بال بھی امپورٹنٹ ہے, اچھا سٹیپ ہے پاکستان کی طرف سے. کتنا امپورٹنٹ ہوگا, اور نئے کوچ ہیں ان پہ بھی پریشر کتنا ہوگا. ایک بڑی مزے کی بات ہے اویس کے ریسنٹ پاسٹ کے 2 ایئرز میں پاکستان والی بال نے بہت گرو کیا. ریمڈیس کام کر رہے تھے, بڑا مجھے مزہ آیا ان کو دیکھ کر. میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا اپنے شو کے لیے. اتنا پیار کرتے تھے اس ٹیم کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ایک ہار پہ وہ روئے جس طرح سے, کیونکہ وہ ہار ایسی تھی کہ پاکستان جیت رہا تھا. بہت اچھا کھیل رہا تھا پاکستان کی ٹیم, ایکسیلنٹ پرفارم کر رہی ہے. پلیئرز بہت زبردست ہیں اور زیادہ تر ڈپارٹمنٹل پلیئرز ہیں, اور وابڈا کے پلیئرز بہت چھائے ہوئے ہیں اس کے اندر. اور ابھی پرویز صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس پہ, تو بہت اچھی جا رہی ہے پاکستان کی. اب معاملہ یہ ہے, اگر میں آپ کو کمپیریٹیولی بتاؤں نا, جن ٹیمز کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں ازبکستان کی ٹیم بہت تگڑی ہے, اچھی ٹیم ہے. اور چونکہ وہ یورپ میں بھی جا کے کھیلتی ہے, ان کے لڑکے لیگ کھیلتے ہیں, وہ وہاں بھی کھیلتے ہیں. اور یہاں اب پاکستان کی ٹیم کمپیریٹیولی انڈیا سے بہت بہتر ہے والی بال میں, کیونکہ ہمارے لڑکوں کو بہت گروم کر گیا ریمریس, ان سے بہتر ہے. پاکستان کی والی بال ٹیم کی فٹنس بہت اچھی ہے, اور پاکستان والی بال ٹیم کی جو ٹائمنگ آف پاس ہے وہ بہت اچھی ہے. نیٹ پہ ان کا جو اٹیک ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ کا جو پڑے گا ایران کے ساتھ پڑے گا. میں یہ آ رہا تھا. اچھا, آپ نے اس سے پہلے ایران کے ساتھ کھیل کے دیکھا, اور وہ بڑا نیک ٹو نیک گیا میچ, اور بہت زبردست میچ. اچھا, وہاں پر بھی بہت اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے, ایران میں بھی نا. ہمارا جو ازبکستان, پاکستان, ایران, یہ 3 ٹیمز مجھے لگتا ہے اس چیمپئن شپ میں بہت تگڑی ٹیمز ہوں گی. اس کے بعد جو بی کیٹیگری کی ٹیم ہے اس کے اندر قزاقستان ہو سکتی ہے, انڈیا ہو سکتی ہے, اور ایک آدھا اور کنٹری ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹورنامنٹ کے لیے ون آف فیوریٹس میں ریٹ ضرور کروں گا, کیونکہ ہمارے لڑکے بہت اچھا کھیل رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, اس پر بہت کام ہوا ہے, ڈیپ کوچنگ پر اس کی کام ہوا ہے, اور پھر آؤٹ آف دا فیلڈ اس پر بہت کام ہوا ہے. آپ ذرا فٹنس چیک کریں لڑکوں کی. ریمریز آئے تھے تو انہوں نے لڑکوں کا کھانا پینا, فٹنس, میں یہی کہتا ہوں اسٹرینتھننگ پہ بہت کام کیا ریمریز نے, اور پورا اس نے چینج کر دیا. اب جو کوچ ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے, ایک بنی بنائی شاندار ٹیم ان کے آتا ہے, وہ اس کو اور مزید بوم کی طرف لے جائے. جو آپ نے بات کی نا اسٹرینتھننگ کی بات کریں, تھوڑا سا خرم ہے کیونکہ آپ کا فٹنس سے بھی تعلق رہا ہے. ہمارے جو زیادہ تر ایتھلیٹس ہیں وہ ایک چیز جو جب آپ گرومنگ سٹیج کی بات کرتے ہیں نا, انڈر 17 کی بات کرو, انڈر 19 کی بات کرو, یا ایک را ٹیلنٹ جب آپ پسماندہ علاقے سے اس کو اٹھا کے وہ نیشنل ٹیم کے اندر لے کے جاتے ہو, اس کے ذہن میں ایک ہی بات چلتی ہے کہ شاید باڈی بلڈنگ یا شاید جو اوپر شولڈرز وغیرہ ان کے اوپر ورک آؤٹ کروں گا تو میرے اندر اسٹرینتھ آئے گی. ویرس اپنی بیس لائن کو بھول جاتے ہیں. جو بیس آپ کی اسٹرانگ جب تک نہیں ہوگی
آپ اس سپورٹس کے اندر خاص کر کے آپ لانگ لاسٹ نہیں کر سکتے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں بائی دا پیسو ٹائم جو ہے انسان کا نا بی ایم آئی جو ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسپیشلی دیکھیں آپ نے اپنی اسپیڈ اور ایجلٹی کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے. جو بھی گیم ہے آپ کی اس کے اوپر آپ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے. اسپیشلی آپ کے دیکھیں آپ کی اسپرنٹ ہو گئے, پھر آپ جس طرح سے 200 میٹر کی آپ ریس لگاتے ہیں, 400 میٹر کی لگاتے ہیں. پھر اسپیشلی دیکھیں والی بال کے حوالے سے آپ نے جس طرح بات کی, والی بال میں بھی کافی زیادہ فٹنس کی آپ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی بہت ہوتا ہے, پھر پوری باڈی آپ کی موو کر رہی ہوتی ہے. پھر دوسری اسپیشلی میں والی بال کے حوالے سے بات کروں, دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی اسپیشلی یہ ریموٹ ایریاز ہیں, رورل ایریاز ہیں, سب سے زیادہ موسٹ پاپولر گیم جو ہے وہاں والی بال ہے. کبھی آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں, قصبے ہیں, وہاں سب سے زیادہ جو انٹرٹیننگ جو ہے وہ والی بال دیکھی جاتی ہے, اور کافی زیادہ وہاں پہ آپ کے کراؤڈ آتے ہیں جو گاؤں ہیں, دیہات ہیں, قصبے ہیں. پھر اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی انہوں نے بات بھی کی, پرویز شیخ صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ سندھ میں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. پھر ان کی جو مسز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. پھر خرم رفیع صاحب ہیں وہ کافی زیادہ اس کے اندر انوالو ہیں. پھر دیکھیں آپ کے جو کالجز میں, یونیورسٹیز میں کافی زیادہ فوکس ہے والی بال کے اوپر, ڈپارٹمنٹس کافی زیادہ کر رہے ہیں. پھر ریسنٹلی ابھی چند سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسپورٹس ہوا تھا, اس کے اندر بھی کافی زیادہ فوکس کیا گیا تھا, اسپیشلی گیمز کے حوالے سے ساری گیمز انوالو تھیں, تو والی بال پہ بھی کافی زیادہ فوکس کیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کیونکہ جو آپ نے بات کی نا, اگر ہم والی بال کی اگر بات کروں, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا فٹ بال کرکٹ کی بات کریں, کیونکہ وہ زیادہ پاکستان میں کھیلی جاتی ہے, ہاکی بھی کھیلی جاتی ہے, والی بال سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں ہم اپنی زبان میں اس کو جھٹکی کہتے ہیں, بلکہ جھٹکی جو ان سے کھیلی جاتی ہے, اور بہت زیادہ ہے, اور لڑکے بہت ٹیلنٹڈ ہیں. صرف مسئلہ یہی ہے کہ ان بیچاروں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے. اب دیکھیں نا, میں اس میں یار اب جو ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں نا, ریسنٹ پاس کی, اس میں اس کی فیڈریشن کو بھی بہت کریڈٹ دیتا ہوں. والی بال فیڈریشن بڑی اور بہت ایکٹیو ہوئی ہے جی, بہت ایکٹیو ہوئی ہے لڑکوں کے لیے. میں نے نوٹس کیا تھا لاسٹ ٹائم جب ریمریز کوچ تھے تو کٹس پہ, ان کے شوز پہ, ان چیزوں پر بہت کام ہو رہا تھا. ان کو جہاں پر لے جا کر ٹھہرایا گیا بہت اچھا ایٹماسفیئر تھا. پھر لڑکوں کو پوری گرومنگ کا موقع دیا جا رہا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں نا, یہ ہوتا ہے اصل کام, لمیٹڈ ریسورسز, لیکن اس کی فیڈریشن کام کر رہی ہے. آج ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی فیڈریشن کی. پاکستان میں تقریباً ہر گیم کی فیڈریشن موجود ہے. کچھ تو اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں. اس میں بہت زیادہ ہیں. ایم ایم اے کو یہاں پر فیڈریشن کا درجہ نہیں مل رہا, اور دیگر گیمز ہیں جن کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. باکسنگ کے دھڑے بٹ گئے ہیں پاکستان میں, دھڑا بندیوں کا شکار فیڈریشنز پریشانی کا شکار ہیں. ایک فیڈریشن اگر کام کر رہی ہے اور واحد کے طور پہ کام کر رہی ہے, وہ ٹھیک جا رہی ہے. جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ ہو گیا, والی بال کی بات کر لوں, اور پھر دیگر فیڈریشنز میں ہم جوڈو کراٹے کو دیکھ لیں, ایک ہی فیڈریشن چل رہی ہے, اچھا چلا رہے ہیں وہ اس کو. بیڈمنٹن ایک فیڈریشن چل رہی ہے, ٹھیک چل رہی ہے. اگر بات کروں چیس بڑا اچھا چلا رہا ہے جی, وہ بہت زبردست چل رہی ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ ہم جب فیڈریشن کی دھڑا بندیاں دیکھتے ہیں نا, تو پلیئرز بھی بٹ جاتے ہیں بیچارے. پلیئرز کے پاس بھی پہلے تو وسائل ہی نہیں ہیں, پھر مسائل ہو جاتے ہیں, وسائل کی کمی اور مسائل کا شکار. اور یہ پرابلم ہمارے یہاں جب ختم ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیے گا کہ جب فیڈریشن ایک میں یہی کہتا ہوں کہ یار کرکٹ بورڈ کو ماڈل بنائیں, ہر فیڈریشن ماڈل بنائے. یہ نہ کرے کہ یار ہم گورنمنٹ کے پیسوں کا انتظار کریں, وہ تو دے ہی رہے ہیں آپ کو پی ایس بی کے تھرو. آپ ماڈل بنا لیں کرکٹ بورڈ کو, خود نکلیں. اگر آپ پلیئر پروڈیوس کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا لوکل اسپانسر مل جاتا ہے. اتنا مل جاتا ہے کہ آپ ٹورنامنٹ کرا سکتے ہیں. یار اتنا تو گاؤں گوٹوں میں جب والی بال ہوتی ہے تو اس میں لاکھوں روپے کے انعامات کا اعلان کر دیا جاتا ہے. ابھی ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے آپ کی ہاکی ٹیم کو کہا کہ اذلان شاہ میں میڈل لے آؤ تو میں 50 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, بٹ انٹرسٹ بھی خاص کر کے آپ کو پیدا کرنا پڑتا ہے. خرم بھائی, انڈیا کی وہی حد دڑمی اس وقت برقرار ہے, انہوں نے کھیلنے آنا ہے والی بال چیمپئن شپ, لیکن وہی کشمکش ہے کہ جی آئیں گے نہیں آئیں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں جب ایشین ٹینس فیڈریشن نے اپنا جب ATF یہاں پر کھیلا گیا, انڈیا نے ضرور اس میں کامیابی حاصل کی, لیکن میں ادھر تھا, میں گواہ اس چیز کا, شاید اسلام میں موجود وہاں پر ہوں. بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا تھا انڈین ٹیم کو, ہمارے کراؤڈ نے کیا, ان کو بیک اپ بھی کیا ان کے پلیئرز کو, کیونکہ اچھا کھیلے ہیں. ان کو یہاں سے جتنا پیار محبت ملی ہے وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں لگا کہ ہم کسی اور ملک کے اندر آئے ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے یار, اگر آپ کی ٹینس فیڈریشن یہاں پر آ چکی ہے, کرکٹ کی اگر بات کروں آپ کو پتا ہے وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں آتے نہیں آتے. اب والی بال کی بات کریں, اس پہ بھی یہی بات چل رہی ہے. دیکھیں کرکٹ کو نا سیاست سے دور رکھنا چاہیے. دیکھیں اسپیشلی اسپورٹس ڈپلومیسی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی دیکھیں حالی کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کی اور انڈیا کی سیریز جو ہے آفٹر اے لانگ ٹائم ہوئی نہیں ہے. جس طرح سے ریسنٹلی انڈیا نے بھی اپنا انگلینڈ نے آفر کر دیے کہ آپ کے نیوٹرل وینیو پہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں, آسٹریلیا نے بھی کر رکھا ہے. دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے. اور جس طرح سے دیکھیں ابھی کافی زیادہ وارم ویلکم کیا گیا یہاں پر ٹینس فیڈریشن کی طرف سے, جس طرح سے آئی تھی کھیل کے گئی تھی اپنا انڈیا کی ٹیم, تو اس طرح والی بال کی ٹیم کو بھی آنا چاہیے. اور دیکھیں ابھی آپ کا نیکسٹ ہی آپ کو پتا ہے کہ چیمپئن ٹرافی بھی ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کی ٹیم جو ہے بارہا دفعہ جو ہے انڈیا کا وزٹ کر چکی ہے, اور انڈیا کو بھی اب چاہیے کہ سیاست کو ایک طرف رکھے,
اسپورٹس کو پروموٹ کرے. اسپورٹس ڈپلومیسی ہونی چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ اسپورٹ لونگ ہیں پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب, اس چیز پہ فوکس کریں تو انڈیا کی ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے. اگر تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں اس وقت والی بال چیمپئن شپ کی بات کروں, جہاں پر ہم ارسلان بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ جگہ موجود ہیں. ایک یہ بہت بڑا ایک سوال آتا ہے ہمیشہ, جیسے میں نے کہا نا پاسماندہ علاقے کی بات کروں, کچھ ایریاز کی بات کروں جہاں پر آپ کے پاس ٹاپ کلاس پلیئرز موجود ہیں لیکن فیسلٹی نہیں ہوتی جہاں پر اپنی پروفیشنل جو ہے وہ اپروچ کو دکھا سکیں. بہت سی جگہ ہیں جہاں پر آؤٹ کلاس فیسلٹی بنی ہوئی ہے لیکن اپروچیبل نہیں ہے. وہ دروازہ اور خاص کر کے تالا اب شاید ٹوٹنے کا ٹائم ہے, آپ کو توڑنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اندر سپورٹس میں راج کرے. یار سپورٹس کمپلیکس بنے ہوئے ہیں بہت ساری جگہ پر بنے ہوئے ہیں, آپ تو خود کتنی جگہ وزٹ کر چکے ہیں, مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ خود, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, خرم صاحب کو پتہ ہے. وہاں پر جانے کے لیے پہلے تو اسپورٹس مین یہ سوچتا ہے یار اندر جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے, گیٹ پر لوگ پوچھتے ہیں کارڈ دکھا دو, کون سا کارڈ دکھائے گا اسپورٹس مین اس کو اندر جانے کے لیے, اس کو یہ بتانا پڑتا ہے میں وہ ہوں, میں یہ جیتا ہوں, میں وہاں کھیلا ہوں. اندر کوئی فون کرنا پڑتا ہے, میرے تو سب آنکھوں دیکھا حال ہے, اندر فون کرتے ہیں, اندر سے پھر آواز آتی ہے ہاں یار آنے دو, پھر وہاں سے وہ لمبا پیدل چل کے جاتا ہے, پھر وہ گرمی میں جاتا ہے وہاں بیٹھتا ہے, پھر وہ ویٹ کرتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ ملنا ہے, پھر ملتا ہے, پھر وہ کہتا ہے جی میں یہاں کچھ کھیلنا یا اپنی پریکٹس کرنا چاہتا ہوں. ہماری اسپرنٹر ہیں ابھی ریسنٹلی جو چائنا بھی گئی تھی دونوں, ان کے لیے فیصل آباد میں ٹریکس نہیں ہیں جی, نہیں ابھی جو ریسنٹلی گئی تھی صاحب اسرا کی بات کر رہا ہوں, ریسنٹلی گئی, ان کے لیے وہاں پہ ٹریکس نہیں ہے فیصل آباد میں, اور وہ پاکستان کی ٹاپ اسپرنٹر ہے, نیشنل چیمپئن ہے پچھلے 8 سال سے. جیولن تھرو کرنے والی افشاں وہ آپ کی نیشنل چیمپئن ہے پچھلے 8 سال سے, کبھی انٹرنیشنل نہیں گئی. ایک ارشد ندیم جس جگہ پر بیچارے پریکٹسز کرتے رہے اور جیولن ان کے پاس نہیں تھا, آپ سب کو پتہ ہے, اب ان کو پرائم منسٹر نے اس سارے میں ہیلپ آؤٹ کیا. یہ کام پاکستان اسپورٹس بورڈ کا ہے نا یار, یہ کام پرائم منسٹر کا تو نہیں ہے, یہ کام ان باڈیز کا ہے جن کو ہم بجٹ دے دیتے ہیں, اتنا بڑا بجٹ دیتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. ایک ٹائم پہ تو یہ بجٹ واپس کر دیا گیا تھا, کسی اسپورٹس مین پہ نہیں لگا. طلع طالب بیچارہ کہتا رہ گیا, آج طلع کا بھی نام غائب ہو گیا اور ہم نے اس کو نوح کو بھی پیچھے کر دیا. ہمارے 2 چیمپئن جو ہمارے لیے, وہ نور بٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت تیاری لگاؤں کرنے, لیکن تھوڑا سا اس وقت کیونکہ کیری آن کرنا چاہوں گا پاکستان خاتون باکسر پہ روما یوسف کی اگر بات کریں, انہیں نام روشن کیا. پھر جب ہم بات کرتے ہیں ود لمیٹڈ ریسورسز, آپ کو پتہ ہے تھائی لینڈ کے اندر انہوں نے مقابلہ جیتا ہے, پروفیشنل فائٹ تھی, یہ تھائی لینڈ کی باکسر کو انہیں شکست دی ہے 4 راؤنڈز کے مقابلے میں 2 راؤنڈز میں شکست دی ہے. باکسنگ سستا کھیل نہیں ہے, لمیٹڈ ریسورسز اس ملک کے اندر جہاں پر اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا. میں پھر بات کر رہا ہوں خرم بھائی, فائٹرز کی بات کروں, باکسرز کی بات کروں, لٹرلی پاکستانی فائٹرز اور باکسرز پوری دنیا میں مشہور ہیں. نہیں بالکل, دیکھیں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے روما یوسف کو, جس طرح سے دیکھیں انہوں نے سیکنڈ ہی راؤنڈ کے اندر ناک آؤٹ کر دیا, اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بائی ہز ہر اون جو ہے انہوں نے سب چیزیں کی. اور سیکنڈلی دیکھیں ان کا اگلا جو مقابلہ ہے وہ بھی تھائی لینڈ کی ہی فائٹر کے ساتھ ہے, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جس طرح سے بھی ڈومینیٹ کر رہی ہیں, کافی زیادہ ان کے پوٹینشیل ہے, تو انشاءاللہ وہ پاکستان کا کافی نام روشن کریں گے آگے بھی. مجھے کچھ موقع ملا اسلام بھی ایک دفعہ فائٹرز کا انٹرویو کرنے کا نا, ناٹ فار اے چینل, ایسے ہی بیٹھا ہوا کہیں فلائی کرا, تب یار حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کے کہ پاکستان کے اندر اس سرزمین نے لٹرلی اتنے تگڑے فائٹرز آپ کے بنائے ہیں لیکن پاکستان میں موجود نہیں ہے بیچارے, یا تو تھائی لینڈ کے اندر موجود ہیں یا کوریا کے اندر موجود ہیں, کیونکہ یہاں پر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ان جیسی باکسرز کی بات کروں, خاص کر کے فیمیل پارٹیسپیشن کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر سپورٹس کو ریوائیو کرنا. انڈر ڈیٹلڈ ایک فائٹ کھیلی تھی روما نے تھائی باکسر کے ساتھ, پہلی جب پروفیشنل فائٹ میں گئی تھی تو وہ فرسٹ انٹرنیشنل باؤٹ نہیں کہہ سکتے, انڈیٹرڈ فائٹ تھی وہ. اس کے اندر روما نے بہت کلوز نیک سے جا کے, لیکن جب اس نے پروفیشنل 2 باؤٹس کھیلی, یہ سیکنڈ باؤٹ ہے ان کی, اور اس نے جب یہ ان کو سوفیٹا کو جب ہرایا ہے ابھی ریسنٹلی, آپ اگر ان کی پہلی باؤٹ اور یہ والی باؤٹ کو دیکھیں گے, اس نے میسو چینج کیا ہے اپنے فٹ ورک میں, اس نے میسو چینج کیا ہے اپنی باڈی موومنٹ میں. سامنے تھوڑا انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ایک پیکیج ہے, پیکیج دیکھتے ہیں روما کا اور ڈسکشن کیری آن کرتے ہیں. پاکستان کی خاتون باکسر روما یوسف نے بھی تھائی لینڈ میں پاکستان کا پرچم سر بلند کر دیا. روما یوسف نے تھائی لینڈ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروفیشنل باؤٹ میں تھائی لینڈ کی سوفیتا نیوتراکوک کو شکست دے دی. ویسے تو یہ مقابلہ 4 راؤنڈز پر مشتمل تھا, لیکن پاکستانی باکسر نے صرف 2 راؤنڈ میں ہی جیت کر اپنے نام کر لیا. خاتون کھلاڑی اپنی اس کامیابی پر انتہائی خوش ہیں. اس سے قبل انہوں نے 2 باؤٹس میں حصہ لیا, جن میں سے ایک میں فتح اور دوسری میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. 24 سالہ روما اگلے ماہ تھائی لینڈ میں ہی تھائی باکسر
फाकामात सीओ पोसोदा से मुकाबला करेंगी। आप पैकेज देख रहे थे, रोमा यूसुफ का एक ख्वाब होता है पाकिस्तान का नाम रोशन करना। मैं हमेशा किसी भी एथलीट के लिए, खाली क्रिकेट के लिए नहीं कह रहा, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप 23 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ट्रू, उस्मान वजीर को ले लें, वसीम को ले लें, रोमा को ले लें, उलूमी करीम को ले लें, अनीता करीम को ले लें, आप ये हमारे चैम्पियंस को ले लें। तैमूर खान हैवीवेट एक ही बॉक्सर है पाकिस्तान का, वो भी थाईलैंड में मौजूद है। इनको वहाँ जाके ना प्राइवेट प्रमोटर के साथ काम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ का इशू है। फिर फेडरेशन के भी अपने मसाइल हैं। फेडरेशन आपके जो एमेचर बॉक्सिंग है उसको तो सपोर्ट करता है, प्रोफेशनल को ऑब्वियसली नहीं करता है। एमेचर ओलंपिक्स के लिए जाती है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज़ अ डिफरेंट गेम और ओरिजिनल गेम है, इसके अंदर कोई सेफ्टी भी नहीं है। एंड शी डिड एक्सीलेंट वेल, और मैं बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट इनको भी, शाहजेब को भी करूँगा जिसने पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए इंडियन फाइटर को कराटे कॉम्बैट में बड़ा ज़बरदस्त मात दी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन इसमें ऐड ऑन भी करना चाहूँ, जहाँ पर अप्रिसिएशन की बात होती है वहाँ पर खुरम भाई ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट इस वक्त मुझे याद भी करवाया। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। उन्होंने 180 इस वक्त जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको आज दावत दी है कल के मैच में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच देखने के लिए। ये सॉफ्ट अपना जो कॉर्नर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी की बात करते हैं, इनकी डेवलपमेंट के लिए और खास करके इनको कॉन्फिडेंस इनके अंदर पैदा करने के लिए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है हमेशा इस जिंदगी का। और बड़ा अच्छा एक फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और जब हम बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड पे, मुझे पता है लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बहुत से मामलात कहते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं किया जाता कि क्रिकेट है, लेकिन इसलिए किया जाता है कि वो काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाजमी अपने अंदर कहीं ना कहीं दारोमदार उसका चला के रखें। बाकी स्पोर्ट्स को भी गुजारिश है कि इसी चीज़ को प्रमोट करें। स्पोर्ट्स 360 की तरफ से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, हम कोशिश करेंगे हर स्पोर्ट्स को हाईलाइट करने की। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।